अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सालिक मजीद। आप देख रहे हैं जो पाकिस्तान वीडियोस। आज है 1 नवंबर 2025, नया महीना शुरू हो गया है और पेट्रोल की कीमतें बढ़ गई हैं। ज़ाहिर है कि आम आदमी तो सबसे पहले यही पूछ रहा होता है कि भाई किस चीज़ की कीमतें कम हुई हैं या ज़्यादा हुई हैं। कम तो है हमारे यहाँ बहुत कम होती हैं और बढ़ने का ही रिवाज है, लेकिन पेट्रोल की कीमतें बहरहाल कम भी होती रही हैं और अब बढ़ भी गई हैं। हर 15 दिन बाद ये खेल चलता रहता है। पाकिस्तान में भी, शायद दुनिया भर में ऐसे ही हो, लेकिन पाकिस्तान में ज़्यादा है। और पाकिस्तान में चूँकि टैक्सेस बहुत ज़्यादा हैं, और टैक्सेस इसलिए ज़्यादा हैं कि कर्ज़े हमारे ऊपर चढ़े हुए हैं, तो कर्ज़े उतारने के लिए टैक्स पेट्रोल की मद में डाल के इन्होंने बहुत सारे जो हैं वो टैक्स डाल के कर्ज़े वापस करने का तरीका निकाला हुआ है। बहरहाल अब हम क्या कर सकते हैं, इसमें जो ज़रूरी सफ़र है वो करना है और पेट्रोल ख़रीदना है। तो कोशिश होनी चाहिए हुकूमत की कि अवाम को रिलीफ़ दे, और अवाम की तो ये ख्वाहिश होती है कि वही हुकूमत अच्छी है जो उनको रिलीफ़ दे, जो महंगाई में कमी करे। ज़ाहिर है हुक्मरानों के अपने मसाइल हैं, वो तो कहते हैं कि बड़े बड़े चैलेंजेस हैं और डिफ़ॉल्ट से बचा लिया है, मैशत को बेहतर कर रहे हैं, मुस्तहकम कर रहे हैं और आइंदा में IMF के बाद जाने की ज़रूरत ना पड़े इसके लिए इक़दाम कर रहे हैं। और IMF की शराइत सख्त होती हैं, लेकिन अवाम में सब चीज़ें आम आदमी नहीं समझता, और वो कहता है कि जी आपने क्या किया है, महंगाई कितनी कम की है, क्या चीज़ें सस्ती हुई हैं, अवाम के लिए कितने रोज़गार के मौके पैदा हुए हैं, ये चीज़ें वो पूछते हैं। बहरहाल ये बहस तो चलती रहेगी। अच्छा जी, पहले तो मैं आपको मुबारकबाद दूँ, पाकिस्तान ने T20 मैच जीता है जनूबी अफ्रीका से, और क्या खूब जीता है। यानी पहला मैच हार गए थे तो सारी उम्मीदें ख़त्म हो गई थी। वहाँ जो 50,000 बंदा कहते हैं आया था पिंडी में, वो बड़ा मायूस हो के गया था। पता नहीं 50,000 था या नहीं, लेकिन बहरहाल एक बहुत बड़ा क्राउड आया था वहाँ बाबर आजम को देखने, जब वो 0 पे आउट हो गए थे पिंडी वाले मैच में और पाकिस्तान पूरी तरह 55 रन से हार गया था। लेकिन दूसरे मैच में पाकिस्तान ने 9 विकेटों से शिकस्त देकर हिसाब चुकता कर दिया है। यही बात हमारे कप्तान ने भी कही है, आगा सलमान ने, और सलमान मिर्ज़ा ने तो कमाल कर दिया, बेहतरीन परफॉर्मेंस दी। और इसी तरह साइम जो कह रहे थे बड़े आउट ऑफ फॉर्म में, तो दोनों मैचों में वो टॉप स्कोरर रहे हैं और उन्होंने कल बेस्ट प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड भी हासिल किया। तो बाबर तो है ज़्यादा नहीं खेल सके, बड़ी 11 रन से नहीं खेली उन्होंने, क्योंकि रन ही नहीं बचे थे। पर पाकिस्तान ने सीरीज़ जो है 1-1 से बराबर कर ली है। आखिरी मैच ज़्यादा दिलचस्प हो जाएगा, वो भी लाहौर में होना है। तो लाहौर की पिच हमें सूट कर गई, पिंडी की पिच ग्राउंड हमें जो है वो सूट नहीं किया था, तो ये अच्छी बात हो गई। अच्छा जी, सियासी और आपके जो करंट अफेयर्स के अपडेट्स हैं वो तो मैं आपको दूंगा। कल कराची प्रेस क्लब जाना हुआ कुछ दिनों के बाद, तो वहाँ पे मुझे फ़ोन आया था पहले सरदार लियाकत साहब का, KUJ के सेक्रेटरी जनरल हैं, और फिर हमारे प्रेसिडेंट जो हैं ताहिर हसन खान साहब, जो हमारे चीफ एडिटर भी हैं जो पाकिस्तान के। तो उन्होंने बुलाया, मैं बन गया। PFJ के कार्ड्स बन गए थे, वो मेम्बरान को दिए जा रहे थे, तो मुझे भी उन्होंने मेरा जो कार्ड रिन्यू हो के आया, वो कल एक अपनी ही गैदरिंग थी, उसमें उन्होंने मुझे कार्ड पेश किया। उसमें सरदार लियाकत साहब थे, उनका मशहूर हूँ, और ताहिर हसन खान साहब हर दिल अजीज़ साथी हैं, हमारे रहनुमा हैं, अल्लाह ताला इन सबको सेहत सलामती दे। इम्तियाज़ खान फरहान साहब हमारे साबिक़ सदर कराची प्रेस क्लब और काफ़ी मुतहरिक फ़ाल जर्नलिस्ट हैं। उनके अलावा हमारे बहुत सीनियर साथी अबुल हसन साहब मौजूद थे। वही इन सब चीज़ों की निगरानी करते हैं, देखभाल करते हैं और बहुत टाइमली अपने काम कर लेते हैं। अल्लाह ताला उनको सलामत रखे, मुस्कुराते रहें। और बाकी और भी हमारे दोस्त वहाँ मौजूद थे, और काफ़ी दोस्तों से मुलाकात हो गई। प्रेस क्लब में जाना होता है, तो कल तारिक मोइन साहब से भी नशस्त हो गई। जियो के इस वक्त जो हैं ब्यूरो चीफ़ हैं कराची के, हमारे पुराने दोस्त साथी हैं, तो काफ़ी अहम इशूज़ पर बातें होती रहती हैं, साथियों के मसाइल पर भी होगी। कल पता चला कि पिछले 10 साल से जियो में तनख्वाहें नहीं बढ़ी हैं। चंद लोगों की जो ऊपर बाला लोग होते हैं उनकी बढ़ गई हैं, लेकिन जियो में 10 साल से तनख्वाह नहीं बढ़ी। TV1 में तनख्वाह के मसाइल चल रहे थे, न्यूज़ 1 में, और अब सुना है कि 365 में भी जो है वो सैलरीज़ का इशू आ गया। और कल कोशिश अखबार के एक फ़ोटोग्राफ़र बता रहे थे कि वो काफ़ी अरसे से वहाँ मुलाजमत कर रहे हैं और सिर्फ 11,000 रुपये तनख्वाह है, और उनके पास कोई लेटर भी नहीं है जिसकी बुनियाद पर चैलेंज करें। तो ये हमारे मीडिया का हाल है। हम खुद कहते हैं कि मिनिमम वेजेस पे अमल दरामद होना चाहिए, लेकिन हमारे मीडिया हाउसेस में बहुत सूरत हाल जो है वो अच्छी नहीं है। तनख्वाहों के हिसाब से तनख्वाहें नहीं हैं, जॉब्स नहीं हैं, जहाँ जॉब्स हैं वहाँ तनख्वाहें नहीं हैं, जहाँ लोग जो जाते हैं तनख्वाह के लिए 2-2 महीने बाद तनख्वाहें मिल रही हैं। तो ये मामला चल रहे हैं, और न्यूज़ 1 में भी काफ़ी मामला हैं कि आउटसोर्सिंग की खबरें हम सुन रहे हैं कि वहाँ पे इस तरह की चीज़ें होने वाली हैं। तो खर्चे जो हैं वो कम से कम करने चाह रहे हैं हर इदारे में लोग। तो कल जो है वहाँ पे तोफैल भाई मिल गए, एक्सप्रेस के हमारे सीनियर साथी हैं, हेल्थ रिपोर्टर हैं, बड़े अच्छे माशाल्लाह हेल्थ को कवर करते हैं।
بہت سے دوستوں کی ساتھیوں کی دعائیں ان کے ساتھ ہیں، کیونکہ وہ ہیلتھ کے معاملات میں جب بھی کوئی ایمرجنسی ہوتی ہے سب دوستوں کی، پریس کلب کے ممبران کی، جرنلسٹوں کی ہیلپ کرتے ہیں۔ اور کل بھی بتا رہے تھے کہ ہمارے ایک پرانے فوٹوگرافر ہیں، ان کی اہلیہ کو کینسر تشخیص ہوا ہے، ان کے لیے کافی 12-15 لاکھ روپے کا جو ہے وہ ان کا جو ہے وہ خرچے کا انتظام تھا، اور وہ کروایا انہوں نے۔ مختلف اسپتالوں میں جا کے ڈاکٹروں سے بات کرتے ہیں، تو وہ کل اپنی بھی کہانی سنا رہے تھے کہ جب انہوں نے ایکسپریس جوائن کیا اور انہوں نے کہا گیا کہ ہیلتھ رپورٹنگ کرنی ہے، تو کیسے انہوں نے پھر ہیلتھ رپورٹنگ شروع کی۔ انہوں نے SMC جو کالج ہوتا تھا اس زمانے میں میڈیکل، اس میں باقاعدہ کلاسیں اٹینڈ کی اور ہیلتھ اناٹومی انہوں نے پڑھنا شروع کی۔ اسی طرح انہوں نے جو ہے وہ گاؤں میں جو ہے وہ ایک کورس متعارف کروایا جو ہے وہ صحافیوں کے لیے، اور وہ وہاں تک گیا HEC تک، اور وہاں سے منظور ہو کے آیا کہ ان کو پھر اس پہ 17% رائلٹی بھی ملتی رہی جب تک وہ پڑھایا جاتا رہا مسعود حمید صاحب کے دور میں۔ تو اس طرح کی چیزیں انہوں نے بتائیں کہ کیریئر میں کیا کچھ کیا اور کتنا انہوں نے محنت کی ہیلتھ رپورٹنگ کو سمجھنے کے لیے، سیکھنے کے لیے، اور پھر ان کی یہی کوشش ہوتی ہے کہ ان کی یہی دعا ہوتی تھی کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس قابل کر دے کہ میں لوگوں کے کام آ سکوں، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا سنی اور وہ بہت سے لوگوں کے کام آئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے، ان کی وجہ سے بہت سے لوگوں کا بھلا ہوا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں اس لیے ڈسکس کر رہا ہوں کہ نوجوانوں کو انسپائریشن ملتی ہے، نوجوانوں کو چاہیے کہ جب وہ کسی مقام پہ پہنچیں تو سوسائٹی کو ڈیلیور کریں، اپنے ساتھیوں کو، اپنے شعبے کو ڈیلیور کریں، لوگوں کا خیال رکھیں، لوگوں کے کام آئیں، دوسروں کے ساتھ تعاون کرنا، نیکی کرنا، ظاہر ہے اس کا اجر ہے، اور یہ اچھی بات ہے جتنا آپ کر سکیں دوسروں کے لیے کرنا چاہیے۔ اچھا جی، MD CAT کے ٹیسٹ کے رزلٹس آنا شروع ہو گئے ہیں اور کراچی کے امیدوار بازی لے گئے ہیں۔ ٹاپ 10 میں 41-39 امیدوار آ گئے ہیں۔ یہ بڑی مزیدار اور خوشخبری ہے کراچی کے اسٹوڈنٹس کے لیے، اور بہت بڑی محنت کی ہے۔ کل بھی میں نے بات کی تھی سکر میں IBA میں وہاں کیا ہو رہا ہے، تو وہ نتائج کی تیاری میں وہاں ٹیم مصروف تھی، اور کافی جو ہے وہ اس کی نگرانی کی جا رہی ہے تاکہ کوئی گڑبڑ نہ ہو، اور ابھی تک بہت اچھے طریقے سے خوش اسلوبی سے سیبا ٹیسٹنگ کمپنی نے یہ سارے ٹیسٹ کرائے ہیں، جس کے CEO جو ہیں وہ IBA سکر کے وائس چانسلر ہیں پروفیسر آصف شیخ صاحب۔ بڑی محنت کی ہے انہوں نے، ان کی ٹیم نے، تو ان کو مبارکباد ایک مرتبہ پھر۔ اب تو ہر جگہ ان کے نعرے لگ رہے ہیں اور لوگ کہہ رہے ہیں کہ کوئی آئے تو پوچھنا کہ کون آیا تھا، یا کوئی پوچھے تو بتانا کہ آصف شیخ آیا تھا۔ تو واقعی انہوں نے ایسا کام کر دکھایا ہے کہ MD CAT کے ٹیسٹ میں نہ پیپر لیک ہوا، نہ اس کے بعد جو ہے وہ کوئی اعتراض اٹھا، اور جتنی شکایتیں تھیں، جتنا پروپیگنڈا تھا ماضی میں جو ہوتا تھا، اس کو متنازع بنانے کی کوشش کی جاتی تھی، وہ سب دم توڑ گیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑا سرخرو کیا ہے اور کام ان کی عزت رکھی ہے، اور انہوں نے محنت کی ہے، اور واقعی اب وہ قابل تحسین اور قابل داد ہیں۔ اور MD ٹیسٹ کو انہوں نے جو ہے MD CAT ٹیسٹ کو انہوں نے ایسا زبردست بنا کے دکھا دیا ہے کہ IBA اور سیبا ٹیسٹنگ کمپنی کے ہر طرف جو ہیں وہ چرچے ہیں، دھوم مچی ہوئی ہے، اور وزیر اعلیٰ سے لے کے وزرا تک اور نیچے اسٹوڈنٹس اور ان کے پیرنٹس تک سب خوش ہیں، مطمئن ہیں، بہت اچھی بات ہے۔ خوش نہیں ہے تو وہ مافیا خوش نہیں ہے جو ان سے کروڑوں روپے بنانا چاہتی تھی، جو انہوں نے کروڑوں روپے پہلے بنائے اور اب بھی وہ چاہ رہے تھے کیسا ہوگا، لیکن ان کے سب راستے آصف شیخ صاحب نے بند کر دیے، اور IBA سکر اور سیبا ٹیسٹنگ نے یہ کام کر دکھایا ہے جو لوگ سمجھتے تھے کہ شاید نہیں ہوگا۔ اچھا جی، محمد وسیم صاحب ہمارے سندھ پبلک سروس کمیشن کے چیئرمین ہیں، ان کی طبیعت ناساز ہے، ان کے لیے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو مکمل صحت تندرستی عطا فرمائے۔ ڈاکٹرز نے ان کو آرام کرنے کا بھی مشورہ دیا ہے، اور وہ ورک لوڈ اسٹریس بہت لیتے تھے اور بہت ہی ورک ہولک شخصیت ہیں، تو ان کے لیے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو صحت تندرستی عطا فرمائے، اور وہ اپنے فرائض اس طرح انجام دیں، فرشناسی سے، دیانتداری سے، جس طرح کی ان کی شہرت ہے، اور ان کی جو ٹیم ہے اور نیچے جو گڑبڑ ہے اس پہ بھی جو شکایات ہیں اس پہ بھی قابو پانے کا ان کو موقع دے، ان کو استقامت دے اور ان کو کامیابی دے۔ ان کے لیے ہم ہمیشہ دعا گو رہتے ہیں۔ وہ بہت ہی اچھے خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، اچھے اخلاقی اقدار کے مالک ہیں، بہت ہی ملنسار، مخلص اور دوستوں کے دوست ہیں۔ اللہ تعالیٰ انہیں کامیابی دے، صحت دے، تندرستی دے۔ اچھا جی، احمد شاہ صاحب کو بہت بہت مبارک ہو کہ پاکستان میں انہوں نے 141 ملکوں کے فنکاروں کو، آرٹسٹوں کو جمع کر کے ایک مرتبہ پھر میلہ سجا دیا ہے۔ بہت بڑا کام کر رہے ہیں۔ کل وزیر اعلیٰ نے انٹرنیشنل آرٹ فیسٹیول کا افتتاح کر دیا آرٹس کونسل میں، یہ دسمبر تک جاری رہے گا۔ یہ بہت بڑا کام ہے۔ پاکستان جیسے ملک میں جہاں پہ کہتے ہیں کہ بڑی گھٹن ہے اور بڑا دباؤ ہے معاشرے میں لوگوں کے ذہنوں پہ، تو وہاں پہ اس طرح کا کام احمد شاہ صاحب کر رہے ہیں۔ سلوٹ ٹو احمد شاہ، سلام ہے احمد شاہ صاحب آپ کو، آپ نے اور آپ کی ٹیم نے کمال کر دیا ہے۔ ہر سال آپ کمال کرتے ہیں، پہلے سے زیادہ کر کے دکھاتے ہیں۔ ہم یہ سوچتے ہیں کہ بھائی کیسے ہوگا، لیکن آپ کر کے دکھا دیتے ہیں۔ پچھلے دنوں جب آپ کی طبیعت ناساز تھی، لوگوں نے آپ سے کہا تھا کہ آپ بھی اپنا ورک لوڈ کم کریں، آرام کریں، ڈاکٹروں نے بھی کہا، فیملی نے بھی آپ کا ساتھ دیا، لیکن طاہر حسن خان صاحب کل کہہ رہے تھے پریس کلب میں
کہ احمد شاہ جو ہے نا اس کا علاج ہی کام ہے. اگر اس کو جو ہے وہ کام کرنے کا موقع ملتا رہے گا تو وہ کام کرے گا اور وہ صحت مند رہے گا. اگر آپ اس کو گھر پہ بٹھا دیں گے تو وہ بیمار ہو جائے گا. تو احمد شاہ پتہ نہیں کتنے دنوں سے آرٹس کونسل میں ہی ڈیرے ڈال کے بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ اتنا وہاں کا کام کر رہے ہیں اور انہوں نے کمال کامیابی سے یہ ایونٹ بھی کر دکھایا ہے ان حالات میں، جبکہ ہر طرف سے جو ہوتا ہے کہ جی یہ نہ ہو جائے وہ نہ ہو جائے اور تھریٹس ہوتی ہیں اور انسرٹینٹی ہوتی ہے. لیکن احمد شاہ اپنے قول و فعل کے پکے ہیں، جو کہتے ہیں وہ کر کے دکھاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ان کو سرخرو کیا ہے، کامیاب کیا. اللہ تعالیٰ ان کو اور عزت دے اور کامیابی دے، ان کے لیے ہم ہمیشہ دعا گو رہتے ہیں اور ان کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. اچھا جی، اب چلتے ہیں آگے کچھ خبروں کی طرف. تو پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں جو اضافہ ہوا ہے وہ تو میں نے آپ کو بتا دیا شروع میں ہی. پیٹرول کی فی لیٹر قیمت میں 2 روپے 43 پیسے کا اضافہ ہوا ہے، جس کے بعد اس کی نئی قیمت 265 روپے 45 پیسے مقرر کی گئی ہے. ڈیزل کی قیمت 3 روپے 2 پیسے فی لیٹر اضافہ ہوا ہے اور اب ہائی سپیڈ ڈیزل کی فی لیٹر قیمت 278 روپے 44 پیسے ہو گئی. اوگرا ذرائع کے مطابق مٹی کا تیل 3 روپے 34 پیسے فی لیٹر مہنگا کیا گیا ہے اور اب اس کی نئی قیمت 185 روپے 5 پیسے ہو گئی ہے. اوگرا کے نوٹیفیکیشن کے مطابق LPG کی فی کلو قیمت 5 روپے 88 پیسے کم کر دی گئی ہے. کمی کے بعد فی کلو LNG کی نئی قیمت 201 روپے 60 پیسے ہو گئی ہے. تو یہ اچھی خبر ہے کہ چلو کچھ LPG کم ہوئی ہے، پیٹرول بھلے مہنگا ہو گیا. اچھا جی، خبروں میں آگے بڑھ رہے ہیں تو مختلف خبروں میرے سامنے ہیں تو ان کا ذکر کرتے چلتے ہیں. شوبز کی خواتین طلاق کو پروموٹ نہ کریں، یہ کہہ رہی ہیں روبی انم صاحبہ. پاکستانی تھیٹر اداکارہ ہیں روبی انم، ہر کوئی جانتا ہے، بہت مشہور اداکارہ ہیں، بہت باصلاحیت اداکارہ ہیں. ان کا کہنا ہے کہ میرے ماں باپ کی دعائیں مجھے لگیں تو میری شادی ہوئی، ورنہ مجھے نہیں لگتا تھا کہ شادی ہونی چاہیے. انہوں نے کہا جب میں بیمار ہوئی تو احساس ہوا اللہ نے مجھے کتنا بڑا تحفہ دیا ہے، اس سے قبل مجھے اندازہ نہیں تھا. صحت بہت بڑی نعمت ہے. انہوں نے ایک پوڈ کاسٹ میں شرکت کی اور اس میں بتایا کہ آج کل طلاقوں کے مختلف امور پر باتیں ہوتی ہیں، طلاقوں کو اتنا پروموٹ نہیں کرنا چاہیے، ہماری اداکاروں کے سلسلے میں متعدد رویہ اختیار کرنا چاہیے. اچھا جی، امریکہ سے بڑی دلچسپ خبر ہے. 5 لاکھ الوؤں کو مارنے کا منصوبہ تنقید کے باوجود جاری ہے. یہ خبر مجھے انٹرسٹنگ لگی، میں نے کہا آپ کے ساتھ شیئر کر لیتے ہیں. سابق امریکی صدر جو بائیڈن کے دور میں بنایا گیا 5 لاکھ الوؤں کو مارنے کا منصوبہ حکام کی جانب سے بڑے پیمانے پر تنقید کے باوجود جاری ہے. ریپبلکن پارٹی کے سینیٹر جان کینیڈی کی سخت تنقید، امریکی عوام بھی مخالفت میں بول پڑے. الوؤں کو مارنے کے منصوبے پر تنقید کرنے والے حکام کا کہنا ہے کہ یہ منصوبہ غیر ضروری ہے اور اس کے کامیاب ہونے کا امکان نہیں. تو یہ تو اچھی خبر ہے، لیکن یہ ہے کہ یہ ہے انٹرسٹنگ. اچھا جی، MD CAT کے جیسے میں نے شروع میں آپ بتایا تو ٹاپ 10 میں 41 طلبہ شامل ہیں اور اب اس کی مزید تفصیلات آئیں گی تو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. فی الحال تو اتنی بازی کراچی والے مار گئے ہیں، یہ بات تو طے ہے. اچھا جی، ایک خبر ہے بڑی انٹرسٹنگ اور بڑی اہم، اور میں اس لیے اہم کہہ رہا ہوں کہ یہ پاکستان پہ اس کے اثرات ہیں. پاکستانی کسانوں کا جرمن کمپنیوں کے خلاف مقدمے کا اعلان ہوا ہے. سندھ کے کسانوں نے 2022 کے تباہ کن سیلابوں سے اپنی زمینیں اور روزگار کھو دینے کے بعد جرمنی کی آلودگی پھیلانے والی کمپنیوں کے خلاف مقدمہ دائر کرنے کا اعلان کر دیا ہے. کسانوں کی جانب سے جرمن توانائی کمپنی RWE اور سیمنٹ بنانے والی کمپنی ہائیڈلبرگ کو باقاعدہ نوٹس بھیج دیا گیا ہے، جس میں خبردار کیا گیا ہے کہ اگر ان کے نقصان کی قیمت ادا نہ کی گئی تو دسمبر میں مقدمہ دائر کیا جائے گا. اس حوالے سے کسانوں کا کہنا ہے کہ جرمن کمپنیاں دنیا کی بڑی آلودگی پھیلانے والی کمپنیوں میں شامل ہیں، جنہوں نے نقصان پہنچایا انہیں ہی اس کی قیمت ادا کرنی چاہیے. ہم نے ماحولیاتی بحران میں سب سے کم حصہ ڈالا مگر نقصان ہم اٹھا رہے ہیں، جبکہ امیر ممالک کی کمپنیاں منافع کما رہی ہیں. کسانوں کا کہنا ہے کہ ان کی زمینیں مکمل طور پر تباہ ہو گئیں، چاول اور گندم کی فصلیں ضائع ہو گئیں اور تخمینہ لگاتے ہیں کہ انہیں 10 لاکھ یورو سے زائد کا نقصان ہوا، جس کا ازالہ وہ ان کمپنیوں سے چاہتے ہیں. دوسری جانب جرمن کمپنیوں کا کہنا ہے کہ انہیں موصول ہونے والے قانونی نوٹس پر غور کیا جا رہا ہے. برطانوی میڈیا نے عالمی کلائمیٹ رسک انڈیکس کا حوالہ دیتے ہوئے بتایا کہ 2022 میں پاکستان دنیا کا سب سے زیادہ موسمیاتی آفات سے متاثرہ ملک تھا. اس سال کی شدید بارشوں نے ملک کا 1/3 حصہ زیر آب کر دیا تھا، جس سے 1700 سے زیادہ افراد جاں بحق، جبکہ 3 کروڑ 30 لاکھ سے زیادہ بے گھر اور 30 ارب ڈالر سے زائد کا معاشی نقصان ہوا. تو یہ ہے وہ خبر جس پہ جو ہے وہ اب بحث ہوگی دنیا بھر میں. اچھا جی، سندھ میں گاڑیوں کی نمبر پلیٹس، وہ جو اجرک والی نمبر پلیٹس کا بڑا شور اٹھا تھا، تو سندھ میں گاڑیوں کی نمبر پلیٹس کی تبدیلی میں مزید توسیع کر دی گئی ہے. محکمہ ایکسائز اور ٹیکسیشن سندھ نے گاڑیوں کی نمبر پلیٹس کی تبدیلی میں 2 مہینے کی مزید توسیع کر دی ہے. سندھ میں اجرک
والی نمبر پلیٹس کی ڈیڈ لائن آج 31 اکتوبر کو ختم ہو رہی ہے. اچھا جی، ویسے بائی دا وے میں نے بھی پریس کلب میں جب یہ جو کاؤنٹر لگا تھا تو وہاں جا کے چلان بنوا لیا تھا، لیکن وہ پے نہیں ہوا تھا ٹائم پہ. جب میں پے کرنے گیا تو انہوں نے کہا یہ تو 3 دن کا ٹائم تھا، گزر گیا، اب آپ دوبارہ بنائیں. تو پھر میں سیوک سینٹر جانا نہیں ہوا، مجھے جا کے یہ بنوانا ہے اپنی گاڑی کے لیے. میں ابھی تک چینج نہیں کروا پایا ہوں. تو اچھا ہو گیا، یہ مہلت مل گئی ہے. تو اب یہ نیکسٹ ویک میں جا کے میں بھی اس کام کو آگے بڑھاتا ہوں. اچھا جی، پنجاب کے بستی علاقوں میں فضائی آلودگی خطرناک حد تک بڑھ گئی ہے، اور بین الاقوامی ویب سائٹ کے مطابق قصور میں سب سے زیادہ 686 پارٹیکولیٹس میٹر ریکارڈ کیے گئے ہیں. رائے گنج میں 601، گجرانوالہ میں 442، فیصل آباد میں 337، شیخو پورہ میں 358 پارٹیکولیٹ میٹر ریکارڈ کیے گئے ہیں. اور لاہور کا ایئر کوالٹی انڈیکس 450 ہے. پاکستان کے آلودہ ترین شہروں میں لاہور تیسرے نمبر پر ہے. تو اللہ بہتر کہہ رہے ہیں، ہماری چیزیں بہتر ہوں. اچھا جی، صحافیوں کے لیے دنیا بھر میں مسائل جو ہیں وہ کبھی بھی کم نہیں ہوئے، بڑھتے ہی رہے ہیں. وائٹ ہاؤس نے بھی صحافیوں کے داخلے پر نئی پابندیاں عائد کر دی ہیں، اور اس کو ساری دنیا میں جو ہے ان خبروں کو چالا جا رہا ہے. اور غیر ملکی خبر رساں ادارے کے مطابق صحافی پریس سیکرٹری اور دیگر اعلیٰ حکام کے دفاتر میں بغیر اجازت داخل نہیں ہو سکیں گے. نئی پالیسی کے تحت اپر پریس روم میں داخلہ پیشگی اپائنٹمنٹ پر ہوگا. فیصلہ فوری طور پر نافذ ہوگا. اقدام حساس معلومات کے تحفظ کے لیے اٹھایا گیا ہے. پینٹاگون میں گزشتہ ماہ نافذ کی گئی اس نوعیت کی پابندیوں کے بعد یہ دوسرا اقدام ہے. اچھا جی، بھارت سے خبر شامل کر لیتے ہیں کہ بھارتی کبڈی ٹیم کا کھلاڑی دوستوں کے ساتھ جھگڑے میں قتل کر دیا گیا. بھارتی ریاست پنجاب کے شہر لدھیانہ میں قومی سطح کے کبڈی کھلاڑی کو دوستوں کے ساتھ جھگڑے کے دوران گولی مار کر قتل کر دیا گیا. 26 سالہ تیج پال سنگھ اپنے 2 دوستوں کے ساتھ جاگراؤں علاقے میں ایک فیکٹری کی طرف جا رہا تھا کہ راستے میں پرانی رنجش پر ان کے درمیان تکرار شروع ہو گئی اور اسے مار دیا گیا. بہرحال افسوسناک خبر تھی، لیکن شامل کرنا ضروری تھی. وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کی خبر شامل کر لیتے ہیں. انہوں نے وزیر اعلیٰ کے پی کو پھر پیشکش کی ہے، آئیں مل کر دہشت گردی کا خاتمہ کریں. امید ہے سہیل افریدی اس پیشکش کو قبول کریں گے. اب دیکھتے ہیں جواب کیا آتا ہے. ادھر ڈکی بھائی کی اہلیہ سے رشوت لینے والے پولیس افسران سے 2.5 کروڑ سے زائد رقم برآمد کر لی ہے. بیسیکلی یہ پولیس والے نہیں ہیں، شاید یہ FI والے ہیں. لاہور کی مقامی عدالت نے سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ یوٹیوبر سعد الرحمان المعروف ڈکی بھائی کی اہلیہ اروپ جتوئی سے مبینہ طور پر رشوت دینے کے مقدمے میں نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی کے 6 افسروں کے جسمانی ریمانڈ میں 3 دن کی توسیع کر دی. یہ بڑا دلچسپ مقدمہ ہے. جب تک چیزیں سامنے آئی ہیں کہ ان کے اکاؤنٹس کی جو تفتیش کی جا رہی تھی تو ان کے اکاؤنٹ میں پتہ نہیں کتنے لاکھ ڈالر نظر آ گئے. تو ان میں سے کچھ لاکھ ڈالر جو ہیں وہ تفتیش کاروں نے اپنے اکاؤنٹس میں منتقل کر لی اور پھر اس کی بندر بانٹ کر لی. بہرحال اب اس پہ جو ہے وہ گرفتاریاں ہوئی ہیں اور جسمانی ریمانڈ ہو گیا ہے اور یہ معاملہ کافی آگے بڑھ گیا ہے. اب دیکھتے ہیں اس میں آگے جا کے کیا ہوتا ہے، نتیجہ کیا نکلتا ہے. اچھا جی، WHO اور پاکستان کی شراکت میں بچوں کے تحفظ کے لیے قومی ویکسینیشن مہم کا آغاز کر دیا گیا ہے، اور یہ 17 نومبر سے 29 نومبر تک جاری رہے گی، جس کے دوران خسرہ اور روبیلا کے خلاف ویکسینیشن مہم چلائی جانی ہے. تو آپ لوگ بھی اس کے لیے تیاری کر لیں اور اس میں حکومت کا ساتھ دیں. تو خسرہ اور روبیلا سے بچاؤ کے لیے مہم کا حصہ بنیں. آزاد کشمیر میں چودھری یاسین تقریباً تیاری کر چکے ہیں. محال ہے وہ اپنے کپڑے سلوا لیے ہوئے ہیں انہوں نے، اور وزیر اعظم بننے والے ہیں، لیکن ابھی حتمی اعلان ہونا باقی ہے. بس فارمیلٹیز ہی ہیں. کچھ پارٹی کے اندر بھی مسائل پیدا ہوئے تھے اور چودھری لطیف اور دیگر لوگوں کے طرف سے کچھ خدشات یا وہ آئے تھے مسائل سامنے، لیکن ہم نے تو 19 اکتوبر کو آپ کو بتا دیا تھا کہ آزاد کشمیر کی حکومت تبدیل ہونے جا رہی ہے. پیپلز پارٹی کا وزیر اعظم ہوگا اور چودھری یاسین ان کے امیدوار ہوں گے وزیر اعظم کے، اور یہ حکومت جو ہے وہ 7-8 مہینے کے لیے آئے گی. اس کے بعد نون لیگ جو ہے وہ وہاں پہ الیکشن چاہتی ہے، جنرل الیکشن ہوگا اور پھر نون لیگ اس میں اپنی حکومت بنانے کی خواہش مند ہے. تو یہ 7-8 مہینے کے لیے چودھری یاسین صاحب کو وزیر اعظم بنانے کا فیصلہ ہوا تھا. ابھی تک حتمی اعلان نہیں ہوا، لیکن امید ہے کہ ہو جائے گا. 1 نومبر آ گئی ہے، تو کل بلاول نے کہا بھی ہے کہ آزاد کشمیر کے وزیر اعظم کا اعلان اسلام آباد سے نہیں بلکہ آزاد کشمیر سے ہی سامنے آئے گا. کراچی میں چالان سسٹم کے بعد شہری جو ہیں وہ سدھرنا شروع ہو گئے اور ٹریفک قوانین پر عمل کرنے لگے ہیں. اپنی جگہ احتجاج شور ہوگا، شور چیخنا چلانا جاری تھا، لیکن قانون ہے اور جو قانون توڑے گا وہ جرم کا مرتکب ہوگا. جو جرم کا مرتکب ہوگا اس کو سزا ملے گی، چاہے وہ جرمانہ ہو یا کم ہو یا زیادہ ہو. تو اب لوگوں کو سمجھ میں آنا شروع ہو گئی ہے. کل میں بھی سارا دن شارع فیصل پہ گھومتا پھرتا رہا تو میں نے دیکھا بہت جگہ پہ کیمرے تھے، حسن اسکوائر سے لے کے شارع فیصل اور میٹروپول تک، اور میں دیکھ رہا تھا لوگوں کو. کبھی بھی لوگ جو ہیں وہ ہیلمٹ کے بغیر جو ہے وہ موٹر سائیکل چلا رہے ہیں، ہیلمٹ سامنے رکھا ہوا ہے، پہنا نہیں ہوا،
اور موٹر سائیکل چلا رہے ہیں، رائٹ ٹریک پہ چلا رہے ہیں، اوور سپیڈنگ کر رہے ہیں، بہت ساری گاڑیوں میں نے دیکھی ہیں ٹنٹڈ گلاسز والی. تو اب دیکھیں ان سب کو چلان موصول ہوں گے تو چیزیں جو ہیں وہ کچھ نہ کچھ بہتری کی طرف آ جائیں گی. ہم یہی توقع رکھتے ہیں کہ چیزیں بہتر ہوں گی. پنجاب میں بہت بڑا فیصلہ ہو گیا ہے، زمین پر قبضے کے مقدمے کا فیصلہ 90 دن میں ہوگا. آرڈیننس جاری ہو گیا ہے. یہ وہ کام ہے جو وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف نے کر دکھایا ہے، جو اس سے پہلے لوگ سوچتے تھے، ان چیزوں کا ہاتھ لگاتے ہوئے ڈرتے تھے. لیکن یہ بہت بڑا مسئلہ ہے. خواتین جو ہیں، بیوائیں ہیں، ان کی زمینوں پہ قبضے کیے ہوئے ہیں. اوورسیز بہت سارے مسائل ہیں، وہ جو پراپرٹی لیتے ہیں، ان کی زمینوں پہ، ان کی پراپرٹی پہ قبضہ ہو جاتا ہے، اور یہاں پہ بڑا بدماشی کا ایک راج تھا. تو اب یہ جس طرح یہ جو پولیس مقابلوں میں جو قاتل بدماش ہیں وہ فار ہو رہے ہیں، اسی طرح اب یہ لینڈ گریبرز اور قبضہ کرنے والے جو ہیں یہ بھی جائیں گے سیدھا. آپ سمجھ گئے ہوں گے کہاں جائیں گے. بہرحال تو یہ کام بڑا کر دیا، اور اللہ کرے کہ یہ اس میں جو ہے وہ کامیابی ہو اور لوگوں کے قبضے ختم ہوں، لوگوں کو ریلیکسیشن ہو، اور جن کا حق ہے ان کو ملنا چاہیے. تو یہ تھیں آج کی تازہ ترین خبریں. اور بھی خبریں ہیں لیکن آج کی ویڈیو لمبی ہو رہی ہے تو یہاں اجازت چاہوں گا. چینل پر آنے والے نئے دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں، گھنٹی کا بٹن دبائیں، ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور شیئر کریں، ہماری حوصلہ افزائی کریں. بہت شکریہ. اللہ حافظ.